अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। और अभी तक हमने सूरह बकरा की 3 रुकू जो हैं उनकी तर्जमा और तफसीर पढ़ ली है। और आज इंशाल्लाह हम रुकू नंबर 4 शुरू करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मौजू है जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन हम उसकी तफसीर आज कुरान की अंदर क्या लिखा हुआ है वो देखेंगे। वैसे तो हमने किताबों में इस्लामियात में पढ़ा, अपने बड़ों से सुना या किसी बयान में सुन लिया, लेकिन हम कुरान को सामने रख के देखेंगे कि कुरान पाक में ये वाक़या किस तरह से बयान हुआ है। इसमें सबसे पहले मैं आपको वाक़या जो है वो पूरा बता देती हूँ, ताकि आप जब हम तफसीर करने लगें तो प्रॉब्लम ना आए और फिर हम स्मूथली उसको समझते चले जाएं। सबको पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और फिर उसके बाद फ़रिश्तों ने क्या सवाल जवाब किए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से क्या फ़रमाया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। लेकिन आप सबको मालूम है कि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, और इंसानों में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, ठीक है। और इसमें सबको मालूम है कि फ़रिश्ते जो कि नूरी मखलूक है, नूर से बने हुए हैं, और वो अल्लाह ताला के पास मौजूद होते हैं। और जब दुनिया अल्लाह ने बनाई और उससे पहले भी वो इजीली जहाँ तक उनको रसाई अल्लाह ताला ने दी हुई थी, जहाँ तक हुक्म था वहाँ तक वो सफ़र करते थे। और अभी भी ऐसे ही हमारे सराउंडिंग में भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला के पास भी मौजूद है। मुख्तलिफ़ अहकाम जो अल्लाह ताला देते हैं वो उसको खुशी से और बग़ैर कुछ अपनी राय दिए वो उसको तकमील तक पहुँचा देते हैं। इंसानों को पैदा किया। अब इंसान जो है वो क्यों पैदा किया अल्लाह ताला ने, वो इस सूरह में, इस आयत में हमें रुकू नंबर 4 में हमें सारा पता चलेगा। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो फ़रिश्तों ने थोड़ा सा एतराज़ किया कि आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करना चाहते हैं जो कि ज़मीन में फ़साद करेगा। हम हैं आपकी तस्बीह करने के लिए, आपका नाम लेने के लिए, और साथ ये भी कहा कि हम जो है वो आपकी पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। तो हमारे होते हुए क्यों एक इंसान को पैदा करने की ज़रूरत है। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि जो मैं जानता हूँ ना, जो इल्म मेरे पास है वो तुम नहीं जानते, ठीक है। और फ़रिश्तों ने जो है वो इस चीज़ को माना कि हाँ, अल्लाह ताला बेशक गैब का इल्म जो है वो अल्लाह ताला के पास है, जो अल्लाह जानते हैं वो हम भी नहीं जानते। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इल्म तो अंबिया को भी नहीं दिया, मतलब अंबिया तक भी वही बात पहुंचती थी जो अल्लाह अपने वही के ज़रिए पहुंचाना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि गैब का इल्म अंबिया के पास था, ठीक है। इसी तरह फ़रिश्तों के पास भी गैब का इल्म नहीं है, उनको उतना ही मालूम होता है जितना उन तक पहुँचाया जाता है। फिर उसके बाद जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए, ठीक है, जो कि शायद वहाँ पे जन्नत में मौजूद हों वो चीज़ें, ठीक है। दरख्तों के नाम, फलों के नाम, आसपास की चीज़ों के नाम, कुछ इस तरह से नाम अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। फिर उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब फ़रिश्तों से के सामने उनको कहा कि आप बताएं वो नाम, तो उन्होंने बता दिए। तो फ़रिश्तों ने जो है वो फिर ये कहा था, ये माना था कि हमें जो इल्म है ना वो उतना ही है जितना आपने हमें दिया है, गैब का इल्म हमारे पास नहीं है, ठीक है। ये बात फ़रिश्तों ने कही थी, गैब का इल्म हमारे पास नहीं है। फिर हम इसमें देखेंगे, जब हम आयत की तफसीर पढ़ेंगे ना, फिर हम देखेंगे कि इल्म की अल्लाह ताला ने कितनी फजीलत बयान की है, ठीक है। फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को जब नाम सिखा दिए, नाम फ़रिश्तों के सामने उन्होंने बता दिया, फ़रिश्तों ने ये मान लिया कि हाँ, जो हमें जितना बताया जाता ना उतना ही हमें मालूम है, उससे ज़्यादा हमें नहीं मालूम। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दूसरी तकरीम की कि उनको कहा फ़रिश्तों को, क्योंकि इल्म की बुनियाद पर उनको फजीलत दी आदम अलैहिस्सलाम को, और फ़रिश्तों से कहा कि अब आप इसको सजदा करें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। और यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि फ़रिश्तों के साथ वहाँ पर कौन मौजूद था जिसने सजदा नहीं किया था, और वो जिन था, यानी कि जिनों में से था, जिनों के साथ होता था। लेकिन उसकी फजीलत के तौर पे अल्लाह ताला के हुक्म में उसको जो है वहाँ पर
جنت میں فرشتوں کے ساتھ رکھا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی عبادات اتنی زیادہ تھی کہ اس کو فرشتوں کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں برابر ہی قرار دیا گیا۔ اس لیے جب فرشتوں کے ساتھ وہ موجود تھا تو جب سجدے کا حکم دیا گیا فرشتوں کو تو ساتھ ظاہر ہے ابلیس وہاں پہ موجود تھا، اس کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس نے انکار کیوں کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں جو ہے وہ تکبر اور حسد میں وہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں آدم کو، یعنی کہ میں جو ہے وہ اپنی فضیلت، اس نے اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھا کہ میں جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم آگے پڑھیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس چیز سے کیا ہے۔ پھر اس میں جب اس نے غرور و تکبر کیا تو پھر اوبویسلی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لوح محفوظ تو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اس میں تو سب لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ شیطان یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تیسری تکریم ان کی یہ کی تھی کہ ان کو جنت میں ان کو گھر دے دیا، یعنی کہ گھر ان کا جنت ہی تھا وہاں پر، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا تھا کہ بھئی یہ سب چیزیں انجوائے کریں جنت میں آپ، لیکن آپ نے یہ جو درخت ہے نا اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب ہم نے یہ سورہ ناس میں وسوسوں کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ شیطان ہو سکتا ہے اس وقت سامنے آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے وسوسہ ڈالا ہو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے دل میں، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ ایک طرح سے ان سے نافرمانی ہو گئی، اور پھر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر اس کے بعد ان کو سزا کے طور پہ ان کا جو ستر ہے، جو ان کا پردہ ہے وہ کھل گیا، پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے خود کو کور کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس پھل کو نہیں کھانا۔ پھر پنشمنٹ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو، یعنی کہ شیطان کو، حضرت حوا، آدم علیہ السلام، ان سب کو دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیا، اور پھر جو ہے نا وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کس طرح توبہ استغفار کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کر کے ان سے کیا کہا وہ ہم تفصیل میں دیکھیں گے۔ تو یہ ٹوٹل سٹوری جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ ہم ساتھ ساتھ آیتوں میں مزید پڑھتے چلے جائیں گے، موٹا موٹا آپ کو بتا دیا تاکہ ایک سٹوری دماغ میں جو ہے وہ جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اس کا ایک سٹرکچر ہمارا ریپیٹ ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ پہلے ہی اویئر کر دیا تھا کہ میں تم سے ہٹ کے کوئی مخلوق بنانے والا ہوں، اور وہ میرا خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلف جو ہے اس کو کہتے ہیں پیچھے آنا، یعنی کہ حکم کی پیروی کرنا۔ خلیفہ جو ہے وہ واحد کے سینس میں یوز ہو رہا ہے، کیونکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جب خلیفہ بنایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک نمائندہ یا جانشین اپنا بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہوتا نا، اگر ہم خلافت کو دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ کیا تھے؟ یہ خلیفہ تھے، ٹھیک ہے۔ خلفاء راشدین تھے، خلفاء پھر پلورل میں آ جاتا ہے نا، تو خلیفہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی احکام اور جتنی بھی چیزیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیکھی تھی وہ سب امپلیمنٹ کی تھی سوسائٹی کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہاں پر کیا ہوا تھا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا، یہ دیکھیں، غور کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، یعنی کہ زمین میں فساد کرے سے مطلب ہے کہ کیا انسانوں کی کوئی مخلوق پہلے سے موجود تھی زمین میں جو کبھی موجود ہو کے ختم کر دی گئی تھی، یا پھر کوئی اور مخلوق تھی جس کے بارے میں فرشتے جانتے تھے کہ انہوں نے زمین میں فساد کیا تھا؟ اصل میں زمین میں پہلے موجود تھے جن، ٹھیک ہے۔ جن جو ہیں وہ پوری زمین کے اوپر پھیلے ہوئے، جس طرح کی بھی یہ زمین تھی، پھر اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں اسموتھ کیا نا، انسانوں کے لیے خوبصورت ترین بنایا، اور وہ جو جن یہاں پر
زمین میں رہتے تھے وہ آپس میں فساد بھی ہوتے تھے ان کے، وہی خون خرابہ اور وہ سارا کچھ، وہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، یعنی کہ اس وقت بھی یہ سب کچھ جن کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ تو زمین میں فساد کریں گے، آپ پھر ان کو پیدا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھیں پھر فرشتوں نے کیا کہا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یعنی کہ ہم ہیں نا عبادت کے لیے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد و ثنا بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بے شک وہاں فرشتے موجود تھے، لیکن غیب کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی پاس تھا۔ اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں کہ فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام کے بارے میں آگے کیا کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام یاد کرا کر اور پھر ان کو کہا کہ فرشتوں کے سامنے کہا کہ اب سنا دیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب یہ فرشتوں سے کہا تھا کیونکہ فرشتوں کو لگتا تھا کہ خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر عبادتوں کی وجہ سے خلیفہ بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے تو ہم ہیں نا، مطلب ہمیں خلیفہ بنا دیں، ہم آٹومیٹکلی پہلے سے موجود ہیں، تو نئی مخلوق بنانے کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھا کر ان کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ان کو علم کی فضیلت پتہ چلے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا نا کہ تم سچے ہو، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خلیفہ بنا دیا جائے تو ان چیزوں کے نام تو بتاؤ جو آدم علیہ السلام نے بتائے۔ تو اب دیکھیں آگے ان سے کیا انہوں نے کیا کہا، قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ ان سب نے کہا کہ انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، اور پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ یہاں پر فرشتوں نے خود ایکسیپٹ کی یہ بات کہ ہمارے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر علم کی فضیلت بیان کی، علم کی اہمیت بتائی کہ علم جو ہے وہ، اب دیکھیں وہ جو بھی چیزوں کے نام ان کو یاد کروائے تھے وہ اوبویسلی وہ چیزیں دنیا میں بھی موجود تھیں، کیونکہ جنت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جنت میں جو چیزیں ان کو یوز کرنی تھی یا جن چیزوں کے نام ان کو چاہیے تھے، جیسے پھلوں کے، درختوں کے نام، تو وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کروائے۔ تو وہی چیزیں، وہی نام انہوں نے دنیا میں بھی تو ان چیزوں کے لیے استعمال کیے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں سکھا دیے تھے ان کو وہ نام، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بتائی، اور علم آپ کو پتہ ہے پہلے دنیاوی علم ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ حمد و ثنا تو فرشتے آلریڈی کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو وہ جانتے تھے پہلے سے ہی، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو پہلے اس کو وہ علم سکھایا، پھر اس کے بعد اس کو باقی چیزیں آگے ہم دیکھیں گے۔ ہدایات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو علم کی فضیلت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو عالم ہے اس کی فضیلت کیا ہے، یعنی کہ عالم جو جاننے والا ہے، جو علم رکھتا ہے، علم ہے اس کے پاس، اس کی فضیلت جو ہے وہ عابد پر ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت امت کے ایک عام آدمی پر ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت امت کے ایک عام آدمی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ایک عالم کی، یعنی کہ علم رکھنے والے کے بارے میں۔ اور علم اتنا زیادہ ضروری ہے کہ اگر جیسے ہم ابھی علم حاصل کر رہے ہیں اور اس دوران میں اگر ہمیں موت آ جاتی ہے، جو کہ برحق آنی ہے سب کو، ایک نہ ایک دن، کسی کو پہلے، کسی کو بعد میں، کسی کو بڑھاپے میں، کسی کو جوانی میں، ٹھیک ہے، تو اگر علم سیکھنے کے دوران موت آ جاتی ہے تو شہادت کا جو رتبہ ہے وہ اس علم حاصل کرنے والے کو یا عالم کو ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اتنا اس کا بلند مقام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے علم کے ذریعے فرشتوں کو یہ بھی باور کروا دیا کہ جو دنیا ہے وہ چلانے کے لیے علم کی کتنی اہمیت ہے، دنیا کا جو نظام ہے وہ چلانے کے لیے علم کی کتنی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ علم ہوگا تو وہ پھر ان چیزوں کو سمجھ کے آگے چل سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر پھر فرشتوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں انسان جو ہے یا یہ جو خلیفہ بنایا گیا ہے یہ جو ہیں وہ ہم سے برتر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں
اب آگے دیکھیں اگلی آیت میں کیا بات ہوئی ہے. قال یا آدم انبئتم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ. فرشتوں سے پہلے پوچھا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. یعنی کہ تمہارے دلوں کے اندر بھی جو ہے وہ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ٹیسٹ لیا فرشتوں سے اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام سے بھی کہ میں نے جو ان کو نام سکھائے ہیں وہ نام انہوں نے پھر بتا دیے جو ان کو سکھائے گئے تھے. تو یہاں پر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ غیب کا علم جو ہے نا وہ میرے پاس ہی ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 34. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ نے دوسری تکریم یہاں پہ پیش کی جا رہی ہے بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ پہلی تو تھی علم کی بنیاد پہ اونچی ہو گئے وہ اور نمبر 2 جو ہے وہ بتایا گیا کہ جب علم ان کے پاس ہے تو ان کی اہمیت اور ان کی وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بتانے کے لیے تعظیماً جو ہے وہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا کیونکہ ابلیس جو ہے وہ تھا تو جن لیکن وہ اپنی عبادات میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر رکھا ہوا تھا. تو جب فرشتوں کو حکم دیا تو اوبیسلی حکم تو اس کے لیے بھی تھا. فرشتوں نے اوبیڈینسی دکھائی اوبیڈینٹ تھے وہ جو ان کو کہا جاتا تھا وہ حکم کی تعمیل کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے سجدہ بھی کر لیا. لیکن ابلیس جو جس کا غرور اور تکبر الگ ہی قسم کا تھا اس نے انکار کر دیا. ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں. اب دیکھیں تھا ہی کافروں میں سے مراد کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ایسا کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہونے والا کوئی عمل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہونے والا ہے؟ یہ بات تو امپاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم پہلے سے موجود تھا. مجھے یہاں پر کئی بار میں سوچتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کو حکم ہی اس لیے دیا تھا کہ وہ اس شیطان کو جو ابلیس تھا اس کو پہچان سکے باقی لوگ بھی یعنی کہ انسان بھی اور فرشتے بھی کہ بھئی دیکھو اس نے حکم الہی سے انکار کیا ہے یعنی کہ اس کو حکم دیا گیا اور اس نے نہیں مانا اس کا مطلب ہے وہ نہ تو فرشتوں میں سے ہے نہ وہ انسانوں میں سے ہے. ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے سے ہی بتا دیا کہ وہ تھا ہی کافروں میں سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ جو ہے وہ میرا اوبیڈینٹ بندہ نہیں ہے یا مخلوق نہیں ہے. آگے دیکھتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا وَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. اب یہاں پہ تیسرا جو ہے وہ تکریم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے حضرت آدم کی. پہلی کیا تھی کہ علم ان کو دیا. نمبر 2 جو ہے وہ ان کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو کہا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں اور نمبر تیسرا یہ کہ ان کو جنت جو ہے وہ ان کا گھر کر دیا گیا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو یا فراغت پاؤ تو کھاؤ یعنی کہ جتنا بھی یہاں پہ جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اب یہ دیکھیں یہ درخت کے قریب بھی نہ جانا سے مطلب یہ کچھ لوگ ہمارے ہاں یہ ہے کہ مشہور کر دیا کہ جی وہ گندم تھی یا گندم کا پودا تھا یا درخت تھا تو گندم بیچارے کو بدنام کر دیا گیا جبکہ اس کا کوئی یہاں پر ثبوت نہیں ملتا ہے کہیں پہ بھی. ایسے ہی کسی نے مطلب ایک سالڈ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کہیں احادیث سے یا کسی جگہ سے پتہ چلا ہو قرآن پاک میں کہیں اس درخت کا نام بھی نہیں لکھا ہوا تو ہمیں جو ہے اس چیز کی گہرائی میں نہیں جانا کہ وہ درخت کون سا تھا لیکن ہمیں اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کچھ ایسی چیز تھی جس کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا تھا
اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا، یہ والی بات بھی معلوم ہوگی کہ شیطان کیا کرے گا، کیونکہ شیطان نے سجدہ کرنے سے تو منع کر دیا تھا، تو وہ آگے کچھ نہ کچھ تو اس نے کرنا تھا۔ اب آگے دیکھیں کیا ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا ہے کہ اور درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا۔ دیکھیں میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ شیطان یا تو وہ فیس ٹو فیس سامنے آیا ہوگا، یا پھر وہ وسوسہ ڈالا ہوگا دل میں۔ میں نے ایک بار اپنی کسی سے بک لے کے نا، بائبل کی بک، اس پہ پڑھا تھا، اور اس بک کو پڑھا تھا، اور میرے پاس ٹائم بڑا کم تھا، 1-2 دن مجھے ملی تھی وہ بک، تو اس میں شیطان کو سانپ کی شکل میں کہا گیا کہ سانپ کی شکل میں وہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے آیا تھا۔ تو اب یہ اللہ بہتر جانتا، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا تھا، یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے، اور جنت سے نکلوا دیا۔ آگے دیکھیں اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ ایک دوسرے کے دشمن سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہاں پر انسان کو انسان کا دشمن کہا، یعنی کہ ابن آدم، آگے جتنی بھی آدم علیہ السلام کی ساری نسل چلی، ٹھیک ہے، یا پھر یعنی کہ انسان آپ کہہ لیں نا، ہم سب آدم علیہ السلام کی کہہ لیں کہ ہمارے تو وہ باپ لگتے ہیں، ایک طرح سے والد لگتے ہیں، اور یہاں پر یا تو شیطان کو اور انسان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن پاک میں جو ہے وہ کافی مقامات پر آئے گا کہ انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا، تو اس 7 بار یہ واقعہ جو ہے وہ حضرت آدم اور شیطان والا جو ہے وہ قرآن پاک میں آئے گا۔ آگے دیکھیں کیا بات ہوئی ہے، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ وقت مقرر تو اوبیسلی جب تک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قائم رکھنا ہے تب تک رکھ کے اس کے بعد ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر تک زمین میں ٹھہرنے کا حکم دے دیا تھا جب ان کو زمین میں بھیج دیا تھا۔ آگے دیکھیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں۔ یہاں پر جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیج دیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، جنت میں جیسے جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا وہاں پہ ان کا ستر کھل گیا، اور پھر ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا ہمیں یہ نہیں کام کرنا تھا یہ والا، تو پھر وہ جنت سے بھی نکال دیے گئے، زمین میں بھیج دیے گئے، اور پھر وہاں پر جب ان کو گلٹی ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا شروع کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو توبہ استغفار کے کچھ ورڈز بھی سکھا دیے، جس کا سورہ اعراف میں بھی ہم دیکھیں گے، وہ تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، ٹھیک ہے، ترحمنا الآیہ، تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی توبہ استغفار اور ان کی توبہ استغفار اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن یہ توبہ استغفار قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے واپس ان کو جنت میں نہیں بلایا کہ ہاں تم نے توبہ کر لی اب ایسا کرو اب واپس آ جاؤ، ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہم کا لفظ استعمال کرے گا، ہم نے کہا کہ تم یہاں سے سب چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں پر کوئی خوف و غم نہیں۔ اب دیکھیں جنت سے تو واپس نہیں بلایا گیا، یہ کنفرم ہو گیا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارے پاس، تم یہاں سے چلے جاؤ، مطلب جنت سے تو چلے گئے، یہاں سے چلے جاؤ، تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے گی، یعنی کہ کیا ہوگا کہ ہدایت یعنی کہ انبیاء بھیجے جائیں گے، پھر باقی جو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی
ایسے نبی پیغمبر رسول وہ انسانوں تک پہنچائے، پھر اس کی تابعداری کرنے والے جو ہوں گے، یعنی کہ ان احکامات کی تابعداری کرنے والے جو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے، تو ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ خوف اور غم یعنی کہ ان پر آخرت کا کوئی خوف و غم نہیں ہوگا، اور دنیاوی معاملات بھی ان کے تقریباً سارے حل ہو جائیں گے، کہ وہ دنیاوی طور پہ بھی ان کو غم نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نافرمانی بتا دی ہے کہ ہم جو احکام دیں گے، جو اس سے انکار کریں گے، وہ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر دعا بھی قبول ہو گئی، معافی بھی مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ استغفار، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ استغفار قبول بھی فرما لی، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ لوگ جنت میں تو نہیں واپس آئیں گے، لیکن آپ دنیا میں رہ کر جو میری طرف سے ہدایات آئیں گی، انبیاء کے ذریعے میری طرف سے جو ہدایت آئیں گی انہی کو فالو کریں گے تو جنت ملے گی دوبارہ سے۔ مطلب جنت کو اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو جنت چاہیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو دنیا میں بھیج دیا گیا اور آپ اپنی دنیاوی زندگی گزاریں اور چپ کر کے آ کے واپس آپ جنت میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جنت کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسان کو بتا دیا۔ اچھا، یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے ہاں روایات مشہور کر دی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک روایت یہ بھی بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارا تو انہوں نے عرش الہی پر جو ہے وہ کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اب دیکھیں نا، یہاں پر جو کلمات ہم نے آیت کے ترجمے میں پڑھے تھے کہ اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، تو یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کلمہ سیکھا اور کلمے کے اندر محمد کا نام ہے، محمد رسول اللہ، تو انہوں نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگی۔ تو جی وسیلے سے دعا مانگنا صحیح ہے، لیکن آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ کوئی حدیث، کوئی کسی بھی طرح کی کوئی بات آپ کے کانوں میں کہیں سے پڑی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں کسی کے وسیلے سے دعا مانگی ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دعا مانگی ہے نا، اور صحابہ کرام کو بھی آگے یہی سکھایا اور انہوں نے بھی یہی کیا۔ کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے کسی دوسرے رسول کا، نبی کا، بزرگ کا، کسی ولی کا واسطہ دے کر دعا نہیں مانگی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے دعا مانگی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے کسی وسیلے سے دعا نہیں مانگنی ہے۔ آپ سجدوں میں دعائیں کریں، آپ تشہد میں دعائیں کریں، آپ نماز کے بعد دعا کریں، جب دل کرے اللہ تعالیٰ سے ہر عبادت کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہمیں دینے والا ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھ لیا تھا نا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر کسی جگہ پہ نہیں پڑھا کہ ہم تیرے کسی ولی یا کسی نبی یا کسی رسول کے وسیلے سے تیرے سے مدد مانگتے ہیں، ایسا نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنے کنسیپٹس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمارے پہ جتنی بھی بڑی چھوٹی مصیبت، کسی بھی طرح کی بیماری کچھ بھی ہو، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھنا ہے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور ہمیں اپنے کنسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری مائیں جو ہے وہ کوئی ختم درود دلاتی تھی کسی نبی، کسی ولی کا، کسی بزرگ کا، تو ہم بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں۔ اور اگر ہماری سب بہنوں میں سے کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو خوددارا تھوڑا سا نا اپنے دماغ کو خالی کر کے نا ان سب چیزوں سے تھوڑا سا سوچنا شروع کریں کہ میں یہ کیوں کر رہی ہوں، کیا میرا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میری بات نہیں سن رہا؟ ٹھیک ہے، تو جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہماری بات سنتے ہیں تو پھر ہمیں انڈائریکٹ کسی کے ذریعے سے منگوانے کی تو ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو دنیا سے روحیں جا چکی ہیں وہ جا چکی ہیں۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، روحیں دنیا میں نہیں موجود، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ رکوع نمبر 4 کی ترجمہ اور تفسیر بھی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ، اور اب ہم انشاءاللہ جو ہے وہ آگے رکوع نمبر 5 انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اگر رکوع نمبر 5 کی کچھ آیات کا لنک اگلی رکوع سے ہوگا تو پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی تک بس یہاں ہم ختم کرتے ہیں اس کو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔